बनो उमैया का खानदान भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खानदान है। बिल्कुल। आपकी 4 बेटियां हैं, 4 बेटियां, और 4 में से 3 बेटियां आपने बनो उमैया के साथ ब्याही हैं। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े सख्त नाराज भी हुए हैं, यहां तक कहा है कि मेरी बेटी को तलाक दे दो। अली को, अली रज़ी अल्लाह अन्हु को कहा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को यहां पर अजियत मिली है, अच्छा, और वहां पर 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां जो है वो दोनों दामादों के घर में खुश हैं। यानी वो अच्छे हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन। तो मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कंपैरिजन की बात कि आपने, या फिर ये इधर दुख है तो उधर खुश है, तो इट मींस दैट कि वो तीनों जो है देखिए ना, ऐसे नहीं चलेगा। आपने बात शुरू की बनो उमैया से, मैंने बनो उमैया का कंपैरिजन शुरू किया आपके साथ कि आप बनो उमैया को रिजेक्ट या नेग्लेक्ट कर रहे हैं एक प्लम्बर के कहने पर। आपने वो यारी की बात की है, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस शैतान की यारी को कहना चाहता हूं कि मेरे साथ मुनाजरा कीजिए, प्रोपोगंडा नहीं कीजिए। आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और प्रोपोगंडे का अल्लाह के यहां कोई कदर नहीं होगा। आप सिर्फ अपने चैनल पर बैठकर चैनल खेल रहे हैं, ठीक है, क्लिप खेल रहे हैं। इल्म की दुनिया में बैठकर आप मेरे साथ मुनाजरा नहीं कर सकते। आज की गुफ्तगू का जो हमारा उन्वान और मकसद होगा वो मैं थोड़ा सा वाज़े कर दूं कि वो सिर्फ इल्म के हसूल के लिए है। ये कोई मनाजरा नहीं है, ये कोई मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं है। ये सिर्फ इल्म की कुछ तशनगियाँ हैं जो किबला से हम जानेंगे कि इनको किस तरह से हम हल कर सकते हैं, और इल्म के जो मनाजिल हैं इनको कैसे तय किया जा सकता है। कुछ तारीख़ी सवालात होंगे इस्लाम की तारीख के हवाले से इंशाल्लाह। तो इसका हरगिज़ मकसद ये नहीं है, क्योंकि आजकल आपको पता है फतवा लगते हुए भी टाइम नहीं लगता, बल्कि ताज़ीरात लग जाती हैं आपके ऊपर, FIR कट जाती हैं। इस्लामी गुफ्तगू आजकल बड़ी क्रिटिकल है। तो ये मैं वाज़े करता चलूँ कि इस गुफ्तगू का मकसद किसी फ़िरका, किसी फ़िक्का, किसी मसलक की दिल आज़ारी नहीं है। ये सिर्फ़ एक इल्मी गुफ्तगू होगी। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बहुत कुछ जानें और किबला से हासिल करके उठें और आप तक भी जो है वो इल्म पहुँचे। तो किबला बात करेंगे तारीख़ इस्लाम में बनु उमैया के ख़ानदान से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं कि बनु उमैया का जो ख़ानदान है इनका इस्लाम में क्या किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह व कफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अम्मा बाद। मुझे सबसे ज़्यादा दुख ये है कि मेरे साथ अभी तक कोई सवाल शेयर नहीं किया गया आने से पहले, और आपने बैठते ही जो सवाल शुरू कर लिया। ये मज़े की बात है कि ये मैं मिर्जा इंजीनियर के पास भी गया तो उनको भी हमने कुछ नहीं बताया था ऐसे। ये नहीं हो सकता, और ये नहीं हो सकता। वो सबसे पहले सवाल लेता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई बात नहीं, मैं पीछे से बात कर रहा हूँ। और ये आलिम की एक कमाल है कि उनके साथ आप जब बैठते हैं तो किसी भी टॉपिक पे गुफ्तगू करें तो वो तैयार होते हैं। और आपकी अलमारियां देख के तो मैं मतलब फिल बदी भी गुफ्तगू करता तो आप किसी भी टॉपिक पे करने के लिए तैयार है। ये मुझे समझ आ गई आते हैं जी। किबला, इस्लाम ने सबसे अहम बात यह है कि ज़ात पात के बुतों को ख़त्म किया है। सूरत अल हुजुरात को अगर पढ़ के देखिए, अल्लाह ज़ुल जलाल वल इकराम ने उसमें कौमों का, कबीलों का जिक्र फरमाकर सबसे अहम बात जो फरमाई, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अल्लाह के यहाँ ये कौम, कबीले, ये ख़ानदान, ये बड़े जितने भी स्टेटस हैं, ये कोई हैसियत नहीं रखते। सबसे बड़ी हैसियत यह है कि अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला कौन है। अत्काकुम, सबसे ज्यादा अल्लाह के से जो डरने वाला है उसकी वैल्यू, उसकी हैसियत, उसका स्टेटस होगा। यही वजह है कि अगर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करीबी चचा, दीवार शरीक भी है, सगा चचा भी है, जिसको अबू लहब कहा जाता है, कुरैशी भी है, हाशमी भी है, लेकिन आपकी दावत के साथ नहीं खड़ा हुआ, तो आसमान से रब्बे कायनात ने कुरान मजीद नाजिल कर दिया क़यामत तक के इंसानों के लिए, तब्बत यदा अबी लहब व तब, के अबू लहब के दोनों हाथ टूट गए, माल बर्बाद हो गया, औलाद काम नहीं आई, बीवी जहन्नम का ईंधन बन गई। तो मुझे बताइए कि कुरैशी होना, अगर दावत इस्लाम, दीन इस्लाम के साथ आप नहीं खड़े तो इस मर्तबे का, मकाम का, या स्टेटस का, इस जात, इस कास्ट का क्या फायदा होगा? कुछ भी नहीं होगा। इसी तरह जी मैं आना चाह रहा हूं, इसी तरह अगर आप देखिए सैयदना बिलाल बिन रबाह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ, काले कलोटे हबशी गुलाम, इतने अजनबी के उनके दादाजी का नाम मालूम नहीं है। बिलाल का नाम मौजूद है, उनके वालिद का नाम रबा मौजूद है, उनके दादे का नाम किसी आलिम को ही नहीं पता, लेकिन उसके तकद्दुस का और उसके अल्लाह के यहाँ कुर्बत का आलम क्या है कि वो चलते जमीन पर हैं, और रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेराज की रात जन्नत में उनके कदमों की आहट सुनी। तो अल्लाह के नजदीक इन्ना अकरमकुम इंदल्लाहि अत्काकुम। अब आते हैं कि तारीख के अंदर सही बातें भी मौजूद हैं
اور اس کے اندر گپوڑ بھی موجود ہیں، گپیں، جھوٹے بلنڈرز بھی موجود ہیں۔ یہی میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ کیا واقعی جو بنو امیہ کا خاندان ہے وہ اتنا مطلب پیچھے تھا، یا ان کے جو حرکات بتائی جاتی ہیں، یا ایک پروپاگنڈا تھا یہ؟ اچھا پہلی تو بات یہ کہ بنو امیہ کا خاندان بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان ہے۔ بالکل۔ آپ 4 پشتے اوپر چلے جائیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا پردادا ہیں وہی بنو امیہ کے دادا پردادا ہیں، سیم ایز اٹ، ایک ہی لڑی کے آگے خاندان ہے، اوپر سے لڑی ایک ہے، سارے ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد ہیں، سارے عدنان کی اولاد ہیں، سارے اس سے نیچے چلتے آئیے تو ایک ہی نسل سے ہیں۔ ٹھیک۔ اور پھر ان کو دشمنان اسلام نے ان کو آپس میں کہا کہ جی یہ تو ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، آپ بنو امیہ کی بات کر رہے ہیں، آپ کا پہلا سوال ہی بنو امیہ ہے، آپ کو قریش کے متعلق سوال کیوں نہیں کرنا آیا کہ قریش کا سب سے بڑا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے، جس نے اپنی بیوی کو بھی اس کام پہ لگا دیا کہ وہ آپ کے راستے میں کانٹے بکھیرتی تھی، آپ کے اوپر پتھر کا سب سے پہلا حملہ قریش سے کیا گیا، آپ اس کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ بنو امیہ کی بات ہو رہی ہے تو اس کے پیچھے پورا ایک خاص ایجنڈا ہے۔ یہ جو چیز صادر آتی ہے نا اکثریت پر آتی ہے، مطلب بنو قریش کا آپ دیکھیں تو کوئی ایک شخص نظر آئے گا، کوئی 2 نظر آئیں گے، کتنے گرواؤں؟ بنو امیہ کی تاریخ دیکھتے ہیں تو اس میں آپ کو ایسی ایسی چیزیں نظر آتی ہیں کہ آپ حیران رہ جاتے ہیں کہ یار یہ بھی ہوا ہوگا۔ یہی لیگ آف نالج ہے۔ اب دیکھیں حضرت مروان کون تھے؟ میں ابھی بنو امیہ پہ شروع بات کر لیں، چلتے ہیں انشاءاللہ، اگر آپ چلنا چاہتے ہیں کوئی بات نہیں ہے، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ بھائی اگر آپ قریش کو دیکھیں تو قریش میں کتنے بڑے لوگ ہیں جنہوں نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اور دین اسلام کی مخالفت کی ہے۔ جی سب سے پہلی مخالفت تو قریشی نے کی ہے۔ اچھا، سنن ترمذی کو اٹھا کے دیکھیے، یہ میرے پاس موجود ہے، سنن ترمذی کے اندر دیکھیے، سنن ترمذی کو اٹھا کے دیکھیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، آپ نے کہا کہ لا الہ الا اللہ کی دعوت کو قبول کر لو، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سب سے پہلے جس نے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی ہے وہ آپ کا سکا چچا ابو لہب ہے، جو قریشی ہے۔ اچھا قبلہ، کہا جاتا ہے تاریخ میں، یہ سوال بھی اٹھایا جاتا ہے کہ قریش کے جتنے بھی لوگ رسول اللہ کے خلاف آئے ہیں وہ قبل از اسلام ہیں۔ اچھا، ویری گڈ۔ ہاں جی، اب اسلام کے بعد جناب رسول خدا کی زندگی اور اس کے بعد جو بنو امیہ کا کردار رہا ہے، آپ نے میرا مقدمہ بہت ہی آسان کر دیا یہ جملہ بول کر۔ جی۔ پہلی تو بات یہ کہ بنو امیہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی قریبی عزیز ہیں۔ اب میں آپ کے مورخ کا وہ گندا قلم اور اس سے نکلے ہوئے الفاظ کی بات مانوں، یا میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چوائس ہے، جو آپ کی رشتہ داری ہے، جو آپ کی تعلق داری ہے، میں اس کی طرف جاؤں؟ آپ کا نظر انتخاب کس طرف ہوا؟ آپ نے اپنی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح کس سے کیا ہے؟ حضرت عثمان غنی سے۔ عثمان کون ہے؟ بنو امیہ ہیں۔ بالکل۔ آپ کیوں نہیں بات کریں گے؟ بہت سارے کویسچنز ہیں جو ہمارے عوام کرتے ہیں، اور اس کو لے کر خاص طور پہ محرموں میں ایک خاص بحث چھڑ جاتی ہے کہ جیسے دیکھیں مروان کے حوالے سے یہ ان کا کریکٹر کیا ہے، یہ کون تھے؟ بھائی آپ بہت پیچھے چلے گئے، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آ جائیے۔ جی۔ بنو امیہ ایک عظیم الشان خاندان ہے۔ ٹھیک۔ بنو امیہ عظیم الشان خاندان ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہیں۔ آپ کی 4 بیٹیاں ہیں، 4 بیٹیاں، اور 4 میں سے 3 بیٹیاں آپ نے بنو امیہ کے ساتھ بیائی ہیں۔ ٹھیک۔ پہلی بیٹی، سب سے بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہے، ان کا نکاح آپ نے ابو العاص سے کیا ہے۔ ٹھیک۔ ابو العاص اموی خاندان کا شہزادہ ہے۔ ٹھیک۔ ابو العاص نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھانجا ہے، ٹھیک۔ خالہ کا بیٹا ہے، خالہ زاد بھائی ہے سیدہ زینب کا، جن کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس داماد کے متعلق فرمایا کہ ابو العاص نے میرے ساتھ جو بھی وعدہ کیا وہ پورا کیا۔ ٹھیک۔ حالانکہ یہ اسلام بہت بعد میں جا کے لے کے آیا ہے، بدر میں قیدی بن کے آیا ہے، بدر میں قیدی بن کے آیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو کبھی اس نے اذیت نہیں دی۔ تو یہ جو شادی اب دوسری طرف دیکھ لیجئے، اب دوسری طرف دیکھ لیجئے، اسلام قبول کرنے سے پہلے ہوئی تھی کہ بعد میں؟ اسلام سے پہلے کی شادی ہے، وگرنہ اسلام کے بعد تو کسی کافر کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی نا، اسلام سے پہلے تھی۔ تو جب رسول اللہ نے اعلان نبوت کیا ہے تو یہ نکاح برقرار رہا ہوگا؟ جی نکاح برقرار تھا، کیونکہ وہ تو کفر پہ تھے اور جناب رسول خدا بھائی ابھی مسئلہ ہی نہیں آیا تھا، ابھی شریعت ایک ہی دفعہ نہیں قرآن نازل ہو گیا،
یہ قرآن مجید 23 سال میں نازل ہوا اس ہے. میں کوئی شک نہیں اس کے لیکن احکام رسول خدا نے مقدمہ تو دائر کر دیا تھا کہ لا الہ الا اللہ. ٹھیک ہے. اب جو اس پہ آئے گا وہی مسلم ہوگا. اب اللہ نے حکم ہی نہیں دیا کہ بھائی جو مسلمان عورت کسی کافر کے نکاح میں واپس آ جائے, نکاح ختم ہو گیا, تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مرضی سے کر لینا تھا. قرآن مجید نے کہا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى, آپ اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں ہیں جب تک وحی نہیں ہوتی. بالکل تو ابھی تک وحی آئی نہیں ہے کہ کفار کے ساتھ آپ کے رشتے نہیں ہو سکتے. وہ کب آئی ہے؟ سورۃ الممتحنہ, مدنی زندگی میں. ٹھیک ہے. بات جہاں تک ہوگی اس کو وہیں پر رکھیے, جتنی ہے اس کو اتنا رکھیے, آپ انشاءاللہ بالکل سیدھے راستے پہ چلتے جائیں گے. بنو امیہ کا میرا مقدمہ تو یہ ہے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا نظر انتخاب پڑتا ہے تو آپ نے اپنی 3 بیٹیاں بنو امیہ میں بیاہی ہیں. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیٹی قریش میں دی ہے, ایک بیٹی قریش میں دی ہے, اور ایک بیٹی جو قریش میں دی ہے اس کے متعلق میں نہیں کہہ رہا, تشیع کی کتب بھری پڑی ہیں کہ بارہا موقعوں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایات ملی ہیں. استغفر اللہ. شیعہ کی کتب بھری پڑی ہیں. کسی کتب کا حوالہ دیں ناظرین کو. کشف الغمہ اٹھا لیجئے. اچھا. کشف الغمہ فی معرفت الائمہ. ٹھیک. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم بڑے سخت ناراض بھی ہوئے ہیں, یہاں تک کہا ہے کہ میری بیٹی کو طلاق دے دو. علی کو, علی رضی اللہ عنہ کو کہا. بات بڑی دور چلے جائے گی کیونکہ رسول فرماتے ہیں فاطمہ بزعت منی, فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا, جس نے مجھے ناراض کیا اس نے اللہ کو ناراض کیا. اور علی کے بارے میں تو رسول فرماتے ہیں کہ علی تو میرا یہاں بھی بھائی ہے وہاں بھی بھائی ہے. مان کنت مولا کی جو ہے وہ حدیث ہے. پھر انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا ہے. پھر جناب رسول خدا کی متعدد احادیث ہیں جو جناب امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے فضائل میں ہیں. پہلی تو بات کہ آپ نے کہہ دیا من کنت مولا فہذا علی مولا, یہ حدیث تو صحیح ہے. بالکل. انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا, یہ تو جھوٹی روایت ہے. اچھا. من گھڑت گپ ہے. کیا ہے؟ مطلب یہ متواتر بھی نہیں ہے, صحیح بھی نہیں گپ ہے, شریف ہے, صحیح چھوڑ حسن نہیں ہے. یہ حدیث کے بارے میں آپ کیا کہیں گے جناب؟ اب جو میں بات کر رہا تھا ہمیں اسے واپس آنے دیجیے, واپس آئیے, واپس آئیے. باتیں پھر باتیں چلی جائیں گی. نہیں, یہ بات نہیں پہ رہ جائے گی. باتیں. میں ایک منٹ. پھر جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اہل سنت کی کتب میں بھی ہے اور بڑے دیگر علماء کرام بھی اس کو دہراتے ہیں کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ اگر علی نہ ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. اچھا, تو اس میں اس حدیث کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ انا مدینۃ العلم والی اس کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ معاملہ لینے کے لیے آتے ہیں. یہ ایک اور چیز ہے, وہ اور چیز ہے. مطلب دیکھیں میں آپ کے پاس آگے بیٹھا ہوں, اس حدیث کی بنیاد پر ہی عالم ہوں گے یا اس کے بغیر عالم نہیں ہو سکتے؟ اس حدیث کو پروف نہیں کیا جا سکتا نا. پھر جو اہل سنت میں یہ ہم تو علم کی دنیا کی بات کر رہے ہیں. ابوبکر چھت ہیں, دیوار ہیں, وہ جھوٹی روایت ہے. حالانکہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے ازالۃ الخفاء میں اس روایت کو نقل کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے, ازالۃ الخفاء میں اس کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کے بارے میں, عمر کے بارے میں یہ فرمایا. یہ بالکل جھوٹی روایت ہے. ہم نکل جائیں گے. میرا اگلا سوال یہ, ابھی اگلا سوال چھوڑیے, پچھلے آبجیکشن ہونے کے اوپر آئیے کہ ایسی کتنی فضائل امیر المومنین کی احادیث ہیں جو آپ کو جھوٹی لگتی ہیں. اچھا, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات ہم کر رہے تھے نا, پہلے اس پہ آئیے. چلیں ٹھیک ہے. یہ کوسچن ناظرین انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ میرے ذہن میں دوبارہ آئے, قبلہ سے ہم کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو, شیعہ کی کتابوں کی بات کر رہا ہوں, اہل سنت کی کتابیں یہ میرے پاس بخاری شریف پڑھی ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ آپ نے کہا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری بیٹی کو طلاق دے دیجئے, طلے کے بناتی میری بیٹی کو طلاق دیجئے. وزوج بنت عدوی, جو میرا دشمن اللہ کا دشمن ہے اس کے بیٹے کے ساتھ شادی کر لی. شیعہ کتابوں میں موجود ہے, بہار الانوار میں موجود ہے, کشف الغمہ کے اندر موجود ہے. بتاتے ہیں شاید جب یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کی کوشش کی. تیرا بھلا ہو جائے, نکل آئی نا منہ سے بات. اب سنیں, یہ تو شریعت تھی کہ ایک مرد 4 شادیاں کر سکتا ہے. اچھا, تو رسول اللہ شریعت پہ کیوں ناراض ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت پر ناراض ہونے والے نہیں تھے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ تو پوچھے نا بھائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اللہ کے دشمن کی بیٹی ایک گھر میں جمع نہیں ہو سکتی, مسئلہ یہ ہے. اچھا ٹھیک ہے, اللہ کے دشمن کی بیٹی, اللہ کے دشمن کی بیٹی نبی کے گھر رہ سکتی ہے. اللہ کے دشمن کی بیٹی کون سی؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ابھی آپ دشمن کہہ رہے ہیں, ابھی آپ دشمن کہہ رہے ہیں, اور ابھی آپ اللہ کی پوری بات سنیں. ہاں جی, قبل اسلام فتح مکہ سے پہلے کیا تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن تھے. اللہ کے بھی دشمن تھے. ان کی بیٹی تھی گھر میں. کب؟ حضرت ام حبیبہ کب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہی پوچھ رہا ہوں کب. یہ ان کے قبل اسلام سے پہلے ہے. یہ اگر میں صحیح مسلم کی روایت پیش کر دوں کہ آپ کہہ رہے ہیں
रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि मेरी बेटी से निकाह कर लीजिए, फिर क्या कहेंगे? एक बात, सही मुस्लिम की रिवायत, किसी के कह रहे हैं कि मेरी बेटी से निकाह कर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैयदना अबू सुफियान इस्लाम लाने के बाद कह रहे हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी बेटी के साथ निकाह कर लीजिए। लीजिए। मैंने जो पढ़ा है, मैंने जो सुना है, आपने पढ़ा, यही है कि उन्होंने हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह तआला अन्हु से और हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से पहले, इनके कबल इस्लाम से पहले उनका निकाह हुआ। मैं आपको सही मुस्लिम की हदीस का हवाला बता रहा हूँ। एक बात, तो एक अल्लाह के दुश्मन की बेटी, और ये एक नहीं है, जनाब रसूल खुदा ने जो दिगर शादियां की हैं उनमें से भी कुछ जो आपके जो दुश्मन थे उनकी बेटियां थी। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मसला अपनी बेटी के हुकूक के मुतालिक बयान किया ना, वो अपने मुतालिक नहीं बयान किया। सैयदा फातिमा के मुकाबला में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे दुश्मन की बेटी नहीं आ सकती। अच्छा, ठीक। अब दूसरी तरफ देखिए सैयदा फातिमा की बात, आप अपनी वफात के वक्त अपने ज़ौज मोहतरम सैयदना अली रजी अल्लाह अन्हु को कह रहे हैं कि आप मेरी भांजी उमामा बिनते अबिल आस के साथ, सैयदा ज़ैनब की जो बड़ी बेटी है, उसके साथ मेरे बाद निकाह करना है। अगर ये यहां पर अल्लाह के रसूल की दुश्मनी होती या अल्लाह की दुश्मनी होती तो सैयदा फातिमा ज़हरा ये ना कहती। ठीक। अब जो बात है कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी को यहां पर अजियत मिली है, अच्छा, और वहां पर 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां जो है वो दोनों दामादों के घर में खुश हैं, यानी वो 3 अच्छे हैं जनाब अमीरुल मोमिनीन। तो मैं अच्छे की बात नहीं कर रहा, आप कह रहे हैं कंपैरिजन की बात कि आपने, या फिर ये इधर दुख है तो उधर खुश है, तो इट मींस दैट कि वो तीनों जो है, देखिए ऐसे नहीं चलेगा। आपने बात शुरू की बनो उमैया से, मैंने बनो उमैया का कंपैरिजन शुरू किया आपके साथ कि आप बनो उमैया को रिजेक्ट या निगलेक्ट कर रहे हैं एक प्लम्बर के कहने पर। नहीं, दिगर अफराद ये क्वेश्चन उठाते हैं, और मैंने तारीख की कुतब में पढ़ा है, आपके जो सिलेबस है, आपने दीन की कुतब नहीं पढ़ी, तारीख की कुतब पहले पढ़ ली है, जो कोर्सेज है। नहीं, तारीख की कुतब, मेरी बात सुनिए, पहली बात, तारीख की कुतब आपने पहले पढ़ ली है, दीन की कुतब आपने नहीं पढ़ी। पंजाब यूनिवर्सिटी के कोर्सेज हैं, आप जो है वो हिस्ट्री ऑफ इस्लाम की बुक्स ले लें, उन सब में ये जो लिखा हुआ है सारा कुछ वाकयात, तो यहाँ फिर वो निकाल लें, बच्चों को क्यों पढ़ाए जा रहे हैं वो? ये मेरे बस में नहीं है। लेकिन मेरे बस में ये तो है कि लोगों को बताना कि जो तारीख कुरान से टकराएगी, जो कुरान से कंट्राडिक्शन करेगी, वो तारीख नहीं है, वो कूड़ेदान का हिस्सा है, उठा के ले जाइए। तो फिर वो कोई भी लिखने वाला हो, फिर तो सारा कुछ खत्म हो जाएगा। कैसे सारा कुछ खत्म हो जाएगा? सारा कुछ कैसे खत्म हो जाएगा? अब बहुत सारे लोग ये चैलेंज करेंगे कि आपकी गुफ्तगू और आपकी ये जो बातें हैं ये कुरान से टकरा रही हैं, ज़ईफ हैं, और ये सिरे से नहीं है। उलमा फैसला करते हैं, जाहिल अवाम को फैसला करने का इख्तियार नहीं दिया गया। मैं उलमा की बात कर रहा हूँ कि बेशुमार उलमा ऐसे होंगे जो आपको जो है वो रद्द देंगे इस बात। अल्हम्दुलिल्लाह हम उनको जवाब दे सकते हैं। ये कौन सी बात है? इल्म की दुनिया में बैठे हैं ना, अच्छा, हम जहालत में नहीं है। मरवान के कैरेक्टर पे आते हैं। मैं मरवान बाद में आ जाइए, उससे पहले बनो उमैया नहीं है। ठीक हो गया, क्या हो गया? अब वो बंदे उठाए ना जो क्रिटिकल है, जिन्होंने नुकसान पहुंचाया। मैं पहले कैसे मरवान ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे नुकसान पहुंचाया, मैं उससे पहले आना चाह रहा हूं। आप सैयदना अबू सुफियान पे क्यों नहीं आ रहे? आप सैयदना उस्मान पे क्यों नहीं आ रहे? आप सैयदना अमीर मुआविया पे क्यों नहीं आ रहे? मैं उधर ही जाना है। आप जाके आगे के बंदे को पकड़ रहे, पहले यहाँ बात करें। आप मरवान की बात कर रहे हैं ना, तो ये मरवान से पहले बनो उमैया पे क्यों नहीं आ रहे? ये हजरत मुआविया से पहले के वाकयात हैं। अच्छा, जब रसूल खुदा ने फरमाया कि इनको मदीने से जिला वतन कर, किसको? हजरत मरवान को। किसने कहा? सॉरी, हकम की बात कर रहा हूँ। तो भाई सोचो ना, कुछ तो सोचो, पढ़ के आया करो ना। हकम की। अच्छा, हाँ जी, क्या कहा? गलतियां हो जाती हैं, जैसे आपको देखे उन्होंने कह दिया था वो अल्लाह यारी ने कि आप पढ़ के बैठा करें, तो मैं तो तिफलगी में हूँ, अभी मैं तो सीख रहा हूँ और सीखने की गरज से आया हूँ। आपने वो यारी की बात की है, तो मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस शैतान की यारी को कहना चाहता हूं कि मेरे साथ मुनाजरा कीजिए, प्रोपोगंडा नहीं कीजिए। आप प्रोपोगंडा कर रहे हैं, और प्रोपोगंडे का अल्लाह के यहाँ कोई कदर नहीं होगा। आप सिर्फ अपने चैनल पे बैठकर चैनल खेल रहे हैं, इसमें क्लिप खेल रहे हैं। इल्म की दुनिया में बैठकर आप मेरे साथ मुनाजरा नहीं कर सकते। मेरा एक मुनाजरा उस यारी के साथ हुआ है जिसे मैंने शैतान की यारी कहा है, वो 4.5 घंटे का तकरीबन मुनाजरा है, वो है मुनाजरा। दूसरा तो मुनाजरा अभी शुरू ही नहीं हुआ था, हमारे शराइत ही तय नहीं हुई थी, और आप कह रहे हैं मुनाजरा भाग गए। मैं आपके प्रोग्राम की वसातत से उस यारी को, जिसे मैं शैतान की यारी कहता हूं, वो पता नहीं किसकी यारी कहता है, क्योंकि जो अबू बकर उमर का नहीं है वो किसी का क्या हो सकता है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि आइए, मैं आपके साथ मुनाजरा करने के लिए तैयार हूं, शराइत तय कीजिए और इल्म की दुनिया में बैठकर मुनाजरा कीजिए। हकम के बारे में बताएं कि क्या किरदार था उनका, क्या था हकम को? रसूलुल्लाह ने फरमाया ये गिरगिट है। कहाँ फरमाया? तारीख की किताबें भरी पड़ी। तारीख को भाई उठा के कूड़ेदान में फेंक दो, मेरा दीन फिर भी पूरा है।
تو پھر تو ختم ہو جائے گا میرا دین تو پھر بھی پورا ہے. دیکھیں قرآن تاریخ کے اوپر جس قدر الزامات ہیں، اتہامات ہیں، آپ سوچ بھی نہیں سکتے. قرآن مجید ایک مفصل اور متعدد کتاب ہے، مطلب اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بھی ایک تاریخ ہے. قرآن مجید تاریخ ہے. ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی پھر تاریخ ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور وہ جو تاریخ جسے آپ جس کے اوپر بیس کر رہے ہیں وہ بلنڈر ہی بلنڈر ہے، وہ جھوٹ ہی جھوٹ ہے، وہ پلندہ ہی پلندہ ہے. میں اسے ڈینائی کرتا ہی نہیں ہوں، لیکن ہم حق تک کیسے پہنچیں گے؟ حق تک پہلے آپ دین کو تو پڑھیں نا، قرآن مجید کو پڑھیں، ٹھیک، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھیں، اس کے بعد آگے چلیں. آپ کو ضرورت ہی نہیں پڑے گی دوسری طرف جانے کی. آپ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے اصحاب ہیں، ان کو اگر تاریخ میں ڈھونڈیں گے تو اپنا ایمان بھی گم کر بیٹھیں گے. تو قبلہ بہت سارے واقعات ہوئے ہیں نا. دیکھیں جناب رسول خدا کی اونٹنی کو گرانے کی کوشش کی گئی. جناب رسول کے بخاری میں یہ حدیث ہے کہ رسول اللہ کو زہر بھی دیا گیا. تو یہ سارے جو معاملات وہ ملتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، سورہ محمد میں ذکر ہے جس کا مفہوم ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وعظ کرتے ہیں تو یہ باہر جا کے پوچھتے ہیں کہ یہ محمد کیا فرما رہے تھے. اب جو مسجد میں آئے تو وہ بھی تو یہ دعوے دار تھے کہ ہم اصحاب ہیں. پھر سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ آپ سے آ کے کہتے ہیں کہ ہم آپ کو نبی مانتے ہیں، رسول مانتے ہیں، یہ نہیں مانتے، یہ جھوٹے ہیں. اب ان کرداروں کو ہم کیسے چھانٹیں گے، کیسے نکالیں گے؟ اچھا یہ کام آپ کا ہے یا اللہ کا ہے؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن اللہ یہ بھی تو فرماتا ہے نا کہ انعام والوں کے پیچھے آئیں. اب تو انعام والے میں ڈھونڈوں گا نہیں تو کیسے جاؤں گا؟ انعام والے آپ کے پاس بے شمار ہیں. اچھا آپ شہد کی مکھی کیوں نہیں بنتی کہ جا کر پھول پر بیٹھیں؟ آپ گند کی مکھی بن کر اس جگہ پر گندگی پر کیوں بیٹھتے ہیں؟ اب آپ نے بات کر لی، مجھے کرنے کا حق ہے. جی بسم اللہ. اب اس جگہ پر گندگی پر کیوں جا کر بیٹھتے ہیں کہ جہاں سے آپ کو بو ہی صرف مل سکے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں آپ کو ابو بکر، عمر، عثمان، علی، معاویہ، سعد، سعید، بلال، یہ دیگر بڑے صحابہ نہیں ملتے؟ آپ کو وہ نام تلاش کرنے ہیں جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی جسے صاحب سر کہا جاتا ہے ان کو بتایا تھا، اور ان کو آگے نہیں بتانے کی. جب تک ہم گندگی کو پہچانیں گے نہیں، اس سے دور کیسے رہیں گے؟ مجھے یہ بتائیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم گندگی پہ بیٹھنا چاہ رہے ہیں. اب سن لیجئے نا، ہم اس سے دور رہنے کی کوشش کر رہے ہیں. سورۃ المنافقون کا آپ نے ذکر کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ یہ گواہی دیتا ہے کہ یہ جھوٹے ہیں. حالانکہ یہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کو رسول کہہ رہے ہیں، یہ گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ یہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ اس بات کہنے میں بھی جھوٹے ہیں کیونکہ ان کے اندر نہیں ہے. وہ کون لوگ تھے اللہ تعالیٰ نے ہمیں نہیں بتایا. پھر سورہ اس سے پہلے جو سورہ جمعہ ہے اس میں بھی ہے کہ نبی آپ کو یہ قیام کی حالت میں چھوڑ کے، نماز کی حالت میں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. وہ کون تھے؟ وہ بھی تو صاحب تھے. مطلب اب ہم ان کو فائنڈ آؤٹ نہیں کریں گے تو ان سے دور کیسے رہیں گے؟ مطلب تاریخ میں اتنے واقعات دور رہنے کا کس نے کہا؟ جن کے متعلق سورۃ جمعہ میں ذکر ہے، کہیں ہے ان سے دور رہنا؟ میں بتاتا ہوں آپ کو. پھر دیکھیں آپ جہاں پہ سورہ درود ہے، آیت درود ہے، کیا ان اللہ و ملائکتہ یصلون، اس سے فوراً آگے آیت ہے کہ اللہ فرماتا ہے کہ ان پہ لعنت ہو جو اللہ اور اس کے رسول کو رنج پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے، مطلب درود ہے اور لعنت ہے، یعنی کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں پر اللہ اس دنیا میں بھی لعنت کرتا ہے اور آخرت میں بھی لعنت کرتا ہے. ایسا ہے. حالانکہ ہماری محافل میں میں مطلب پلا بڑا ادھر ہوں، اہل سنت میں، میرا سارا جو خاندان ہے وہ اہل سنت سے بلونگ کرتا ہے. لوگوں کو تاثر یہی جاتا ہے چونکہ کہیں نہ کہیں طرفداری اہل بیت میں میں تھوڑا سا، لوگ کہتے ہیں کہ بڑھ جاتا ہوں تو وہ کہتے ہیں جی آپ تشیع ہیں یا کوئی ایسا سین ہے، تو یہ چیز آ جاتی ہے. ورنہ یہ تولا اور تبرہ ہمارے ہاں کیوں نہیں پایا جاتا؟ ہم کیوں نہیں تبرہ کرتے دشمنان رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر؟ آپ کو اپنا مسلک بیان کرنے کا یا اظہار کرنے کا بالکل حق حاصل ہے کہ آپ کون ہیں. کسی کو یہ ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کہے جی آپ یہ ہیں، آپ بالکل. اصل بات یہ ہے کہ ہمارے جو یہاں مروجہ اہل سنت ہیں جو کہ حقیقت میں نہیں ہیں، ان بیچاروں کا اور تشیع کا بہت قریب کا تعلق ہے. ٹھیک ہے. جو تشیع کے اندر روایات چل رہی ہیں وہ ہمارے یہ موجودہ جو دگڑ بگڑ اہل سنت ہیں جو حقیقی اہل سنت نہیں ہے، اور اس سارے ساتھ وہ سارا کچھ ہی کر رہے ہیں. دیکھیں ماتم میں یہ جو ابھی محرم گزرا ہے، بلکہ ابھی محرم چل رہا ہے، کتنے لوگ ہوتے ہیں جو ہمارے نام نہاد اہل سنت ہوتے ہیں اور وہاں وہ میں ماتم کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہ رہا، میں واپس آؤں گا ماتم کی بات نہیں کر رہا، حکم پر ہم بہت دور نکل گئے، ادھر ہی آ رہے ہیں. ابھی آپ نے حکم کو ڈیفائن ہی نہیں کیا، نکالا گیا. آپ بتائیں کیسے نکالا گیا؟ کس نے کہا نکالا یا نہیں؟ جی نکالا یا نہیں بھائی کوئی وجہ بتائیں نا، کیا نکالا گیا، کیوں نکالا گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا یہ گرگٹ ہے، تو مجھے پتا چلے گا. رسول اللہ نے فرمایا یہ گرگٹ ہے. اگر نہ کہا ہو تو
تو یہ تاریخ میں یہ بھی جھوٹ ہے؟ اگر یہ نہ کہا گیا ہو تو تاریخ میں یہ بھی میں جھوٹ ہے؟ یہی پوچھ رہا ہوں، اگر نہ کہا گیا ہو نہیں، تو یہ جھوٹ ہے، بالکل سفید جھوٹ ہے، ٹھیک۔ بدترین جھوٹ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حسن کو کہا کہ یہ گرگٹ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہ مدینہ سے دور کیوں رہے؟ ان کو وہاں پر طائف میں ذمہ داری دی گئی تھی، کس نے دی تھی؟ نبی رحمت نے دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آگے چلیے۔ میں شوق دوں قبلہ کے اس جواب پر۔ صحیح، ٹھیک، ابھی آپ کو پڑھنا ہے اور بہت پڑھنا ہے، جی، آپ جی۔ نے تو صرف سنی سنا گرگٹ ہے جی، کہاں آیا گرگٹ؟ یہ تاریخ میں لکھا ہے۔ وہ تاریخ کو میں پھر آپ پھینک دیجیے، یہ کیسے پھینک دوں؟ نبی کے صحابی کو کہا کہ وہ گرگٹ ہے، جو تاریخ کا مورخ لکھنے لگا تھا وہ ڈوب نہیں مرا کہ وہ صحابی کو قرآن نبی کے صحابی کو کہہ رہا ہے کہ یہ منافق ہے۔ وہ نبی کے صحابہ منافق نہیں تھے، منافق علیحدہ جماعت ہے، قرآن کہہ رہا ہے منافق علیحدہ لوگ ہیں، مطلب انہی میں سے نکلے ہیں نا، منافق علیحدہ لوگ یہ تو ہیں۔ یہ پریٹینڈ کر رہے ہیں نا۔ نبی کے صحابہ منافق نہیں ہے، مجھے یہ صحابی مرزا پلمبر کا پھلایا ہوا گند ہے، صحابی کی ڈیفینیشن بتائیں، مجھے صحابی کی صحابہ ڈیفینیشن کو بتائیں، منافق کہنا، صحابہ کی ڈیفینیشن بتائیں، صحابہ کی ڈیفینیشن بتائیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو جس نے ایمان کی حالت میں ملاقات کر لی، دیکھ لیا یا ملاقات کر لی اور اس ایمان کی حالت میں ہی اس کی موت واقع ہو گئی۔ ایک بندہ آتا ہے جناب رسول خدا کے پاس، آپ سے ملاقات کرتا ہے اور پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، ایمان پہ آ گیا۔ آپ نے یہ قرآن مجید نہیں پڑھا یار، میں قرآن سے حوالہ دیا، میں نے سورہ منافقون کا، سورہ محمد کا، سورہ جمعہ کا، کہ وہ یہی پریٹینڈ کرتے تھے کہ ہم صحابہ ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ایمان لائے ہی نہیں ہے، یخادعون اللہ وہو خادعهم، یہ پہلا پارہ ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ میں سمجھ رہا ہوں اس چیز کو۔ وہ صحابی کہاں سے ہو گئے؟ وہ صحابی نہیں ہے، وہ پریٹینڈ تو یہی کر رہے ہیں نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مخلص مومن ایمانداروں کو اس میں کوئی کہا شک جاتا نہیں ہے۔ ہے۔ سن لیجئے نا، آپ نے صحابی کی تعریف پوچھی ہے، ہم ایسے بندے پہ لعنت بھیجتے ہیں جو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا کہتا ہے۔ یعنی آپ پلمبر کو لعنت بھیج رہے ہیں؟ میں جو بھی Very good, well done یار۔ جو بھی برا کہتا ہے، اصحاب با وفا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اصحاب ہیں، ان کو جو برا بلا کہتا ہے، ان پر اللہ کی، فرشتوں کی، مومنین کی اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت، جو اصحاب رسول کو برا کہتا ہے۔ Well done۔ اب یہی بات میں اب کہہ جو رہا ہوں نا، بروں کو ان میں داخل کرتا ہے، پھر ان کا کیا کریں گے آپ؟ پہلی تو بات یہ کہ میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ 12 سے 13 بندے یا 14 بندے، صرف انہی کے لیے یہ آیت 12 سے 13 بندے یا 14 بندے، یہ آیت صرف انہی کے لیے جی انہی لوگوں کے لیے، صرف انہی لوگوں کے لیے۔ اچھا، اگلی بات وہ کریے، یہ کون تھے 12-13 بندے؟ 12-13 بندے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام نہیں بتایا، میں اور آپ کیسے تو کھول یہ کیسے پتا کہ 12-13 ہیں؟ حدیث میں آتا ہے، صحیح مسلم کے اندر آتا ہے۔ تو وہ کوئی کہہ دے گا کہ یہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیں گے، بھائی حدیث کو یہ اٹھا قرآن کے کے منافی، وہ اگر کہے گا قرآن کے حدیث منافی کو ہے۔ اٹھا کے پھینکو تو اس کا ایمان کا جنازہ تو نکل جو جائے آپ نے گا۔ کہا کہ بن کو وہ مدینہ العلم والی حدیث حدیث جھوٹ ہے، اس کی سند ہی ٹھیک ہاں، تو وہ ایسے کوئی کہہ دے گا میں تو کہہ رہا ہوں تو صحیح پھر کیا مسلم کی ہوگا؟ حدیث ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری پر امت کا اجماع ہے